अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, 26वीं आईनी तरमीम मंजूर हो चुकी, लेकिन उसके अंदर ऐसे ऐसे सुकम और खामियां मौजूद हैं जिसकी वजह से हुकूमत आज भी हर वक्त खौफ में मुब्तला रहती है। इसी हवाले से खैबर पख्तूनख्वा से एक ऐसी खबर आई है जिससे हुकूमत का बुखार मजीद बढ़ सकता है। ये खबर क्या है और कैसे खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से मुमकिन तौर पर 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से एक बड़ी शानदार चाल चली गई है, वो चाल क्या है उसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। बज़ाहिर ऐसे लगता है कि अब अगर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इस मामले में आगे बढ़ती है और कोई इकदाम करती है, कोई कदम उठाती है इस पेशावर हाई कोर्ट में, तो फिर मुमकिन तौर पर यह आईनी तरमीम खतरे में पड़ती नजर आती है और कलअदम भी हो सकती है। इस हवाले से क्या तफसीलात है वो आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा मलेशियन वजीर आजम को इमरान खान के साथ मुलाकात करने नहीं दी गई, इसकी ताज़ा तरीन तफसीलात सामने आई हैं। वो तफसीलात क्या हैं उससे वो भी आपके साथ शेयर करेंगे कि कैसे वफाकी हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट ने मलेशिया के वजीर आजम को इमरान खान के साथ मुलाकात करने से रोका और इजाज़त नहीं दी। इस हवाले से अहम तरीन इंकशाफात सामने आए हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा वफाकी हुकूमत ने आईनी तरमीम में सिक्योरिटी इदारों और ख़ास तौर पर हसास इदारों को ये इख्तियार देने की कोशिश की थी कि वो किसी भी शख्स को पाकिस्तान के अंदर उठा सकते हैं, अपनी हिरासत में ले सकते हैं, लेकिन शदीद रद्द अमल की वजह से इसकी मंजूरी ना हो सकी। लेकिन अब वफाकी हुकूमत ने एक और चाल चली है और खुफिया इदारों को शहरियों को 3 माह के लिए हिरासत में रखने के हवाले से नया कानून लाने का फैसला किया है। इस हवाले से क्या तफसीलात हैं और कैसे ये आईन पाकिस्तान के खिलाफ है और इसको मुमकिन तौर पे पीटीआई के खिलाफ क्रैक डाउन करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, इसकी भी तमाम तर तफसीलात इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे कि कैसे सियासत में अपने हाथ कटवाने के बाद हुकूमत ने, सियासतदानों ने अब अपनी गर्दन भी इस्टेब्लिशमेंट और हसास इदारों के आगे पेश कर दी है और क्या इस हवाले से हुकूमत और सियासतदानों को आने वाले दिनों में कोई बड़ा नुकसान पहुंच सकता है। बहुत सारी चीजें हैं जिनको डिस्कस करने की जरूरत है। तो आगाज करते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का बड़ा फैसला ये है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से करारदाद सूबाई असम्बली से पास न करने का फैसला किया है। जो अब तक की तफसीलात हैं वो ये है कि 26वीं आईनी तरमीम के हक में करारदाद सूबाई असम्बली में पेश नहीं की जाएगी, न मंजूर करवाई जाएगी। 26वीं आईनी तरमीम मंजूर हो चुकी, वफाकी सतह पर सदर पाकिस्तान ने इस पर दस्तखत कर दिए, इसका गजट नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका। लेकिन इसमें कुछ मसला है। मसला क्या है कि 26वीं आईनी तरमीम चूंकि अब सूबे बाइख्तियार हैं और सूबे अगर 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद मुतलका सूबाई असम्बली में एक करारदाद हुकूमत पेश करती है और उस करारदाद के तहत फिर जब उसको मंजूर किया जाता है तो इस तरह जो सूबाई हाई कोर्ट होती है वो भी उस आईनी तरमीम के दायरे इख्तियार में आ जाती है। तो इस हवाले से अभी तक ना तो सिंध में करारदाद पेश की गई है, अभी तक पंजाब में भी नहीं हुई, लेकिन इस हवाले से जो पहला रद्द अमल है वो खैबर पख्तूनख्वा से आया और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने ये ऐलान किया है कि 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से कोई करारदाद सूबाई असम्बली में पेश नहीं की जाएगी, ना मंजूर करवाई जाएगी। तो अगर ये करारदाद मंजूर नहीं होती तो फिर इसके मुमकिन तौर पर पीटीआई को क्या फायदा हो सकता है और हुकूमत को क्या नुकसान हो सकता है। फर्ज करें कि ये करारदाद खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असम्बली में पेश नहीं होती, इसकी मंजूरी नहीं होती, तो इस तरह पेशावर हाई कोर्ट जो पुराना एक तरीक़ाकार चल रहा है उसके मुताबिक वो मुकदमात सुनेगी। यानी पेशावर हाई कोर्ट में हाई कोर्ट की सतह पर आईनी बेंचेस नहीं बनेंगे और आईनी बेंचेस नहीं बनेंगे तो इस तरह हाई कोर्ट अपने मौजूदा जो एक सूरत हाल है उसके मुताबिक ही वो अमल करती रहेगी, मुकदमात सुनती रहेगी। और जब आईनी बेंचेस नहीं बनेंगे और पेशावर हाई कोर्ट में किसी किस्म की कोई रद्दोबदल या कोई तब्दीली नहीं होगी तो इस तरह हाई कोर्ट एक बार फिर ये जो 26वीं आईनी तरमीम है इसके हवाले से दायर दरखास्त सुन सकती है और ना सिर्फ दायर दरखास्त सुन सकती है बल्कि इस पूरी आईनी तरमीम को या इसके अंदर मौजूद चंद शिकों को जो अदलिया की आज़ादी या बुनियादी हकूक से मुतसादिम हो उनको कलअदम भी करार दे सकती है। तो ये एक बहुत अहम पेशरफ्त है कि जो खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत है उन्होंने ये ऐलान किया है कि 26वीं आईनी तरमीम की के हक में करारदाद सूबाई असम्बली में पेश नहीं की जाएगी। और जैसे मैंने कहा कि अगर सूबाई असम्बली ये करारदाद पेश नहीं करती और हाई कोर्ट के पास ये इख्तियार रहता है
تو پھر آئینی ترمیم خطرے میں رہے گی. ایک تلوار کہ یہ آئینی ترمیم کالعدم ہو سکتی ہے، یہ اس آئینی ترمیم پر لٹکتی رہے گی. لیکن یہاں ایک اور کنڈیشن ہے، اور وہ کنڈیشن کیا ہے؟ وہ کنڈیشن یہ ہے کہ کیا پشاور ہائی کورٹ کے ججز اتنے جرأت مند ہیں کہ وہ آئینی ترمیم کو ممکنہ طور پہ کالعدم قرار دیں یا اس کی کچھ شکوں کو کالعدم قرار دیں؟ میرے خیال میں اگر سندھ ہائی کورٹ کو دیکھا جائے تو بظاہر سندھ ہائی کورٹ کے اندر ایسے جج موجود نہیں ہیں جو شاید اس حوالے سے کوئی اہم اور دبنگ فیصلہ کر سکیں. 2 ہفتے کے لیے درخواست ملتوی کی گئی تھی گزشتہ دنوں سندھ ہائی کورٹ میں، جب سندھ ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے آئینی ترمیم کے حوالے سے دائر درخواست کو قابل سماعت قرار دیتے ہوئے ایڈوکیٹ جنرل اور دیگر فریقین کو نوٹس جاری کیے تھے اور 14 روز کے لیے سماعت ملتوی کر دی تھی. یعنی اب تقریباً یوں کہہ لیں کہ یہ بنتے ہیں کوئی 13 یا 14 نومبر کی تاریخ بنتی ہے جب یہ کیس سماعت کے لیے دوبارہ مقرر ہوگا، اور اس میں پھر دیکھنا ہوگا کہ کیا جو سندھ ہائی کورٹ ہے وہ جلد اس کیس کو نمٹاتی ہے، اور اگر لمبی تاریخیں دیتی ہے تو پھر آپ یہ سمجھ جائیں کہ سندھ ہائی کورٹ کے جو ہے وہ نیت میں وہ کوئی فطور ہے یا کوئی کھوٹ ہے، اور وہ اس آئینی ترمیم کے حوالے سے کوئی بھی بڑا یا سخت فیصلہ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اور محض ٹال مٹول کر رہے ہیں، وقت گزاری کر رہے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ کا یا حکومت کی ناراضگی مول لینے کا کی جو خطرہ ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتے. دوسری جانب پشاور ہائی کورٹ ہے. پشاور ہائی کورٹ کا اس حوالے سے بھی بڑا امتحان ہے. اب چونکہ قاضی فائز عیسیٰ ریٹائر ہو چکا ہے، ججز کو کچھ حوصلہ تو آیا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ ججز اپنے آزادانہ ذہن کا استعمال کرتے ہوئے آئینی ترمیم کو کالعدم قرار دے سکتے ہیں، یا اس کی کچھ شکوں کو کالعدم قرار دے سکتے ہیں، یا جس سے حکومت یا اسٹیبلشمنٹ کے مفادات کو نقصان پہنچ سکتا ہو. یہ عدلیہ کی آزادی کا معاملہ ہے. اس میں بہت سارے معاملات ایسے بھی ہیں جس میں عدلیہ کی آزادی پر براہ راست حکومت یا اسٹیبلشمنٹ کا کنٹرول دینے کی کوشش کی گئی ہے. تو کم از کم عدلیہ اگر دیگر معاملات کو نہیں دیکھ سکتی تو جو اپنی آزادی سے متعلق ان کے معاملات ہیں، آئین کی جو شکیں ہیں، اس پر تو ہائی کورٹس کو کوئی نہ کوئی رد عمل دینا چاہیے، کوئی نہ کوئی فیصلہ اس پر جاری کرنا چاہیے. بہرحال دیکھیں گے کہ اس حوالے سے کیا ہوتا ہے. کم از کم خیبر پختونخوا حکومت نے اپنے طور پر یہ اچھا اقدام کیا ہے. دوسری جو اس میں اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ ملائیشیا کے وزیر اعظم، آپ کو پتہ ہے جب شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس ہو رہا تھا تو اس وقت یہ خبر آئی تھی کہ ملائیشیا کے وزیر اعظم جو ہے وہ چونکہ پاکستان کے دورے پر تھے اور پاکستان کے دورے کے بعد وہ واپس روانہ ہوئے تھے، تو اب تازہ ترین جو خبر سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ جب ملائیشیا کے وزیر اعظم پاکستان آئے تھے تو انہوں نے جیل میں قید سابق وزیر اعظم اور بانی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف جناب عمران خان صاحب کے ساتھ انہوں نے ملاقات کی کوشش کی تھی، لیکن ان کی یہ ملاقات نہیں کروائی گئی. اس حوالے سے جو تازہ ترین تفصیلات سامنے آئی ہے وہ زلفی بخاری، جو عمران خان کے قریبی دوست اور اس وقت عمران خان کے عالمی سطح پر جو معاملات ہیں، پی ٹی آئی کے معاملات ہیں، اس کو دیکھ رہے ہیں، انہوں نے یہ انکشاف کیا ہے. اور زلفی بخاری یہ کہتے ہیں کہ ملائیشیا کے وزیر اعظم نے جیل میں عمران خان سے ملاقات کی درخواست کی تھی، یعنی یہ درخواست بھی ملائیشیا کے وزیر اعظم کی جانب سے آئی تھی، لیکن اسٹیبلشمنٹ نے انہیں نہیں ملنے دیا. اس کے بعد ملائیشین سفارت خانے سے عمر ایوب کو کال کی گئی اور کہا گیا کہ وزیر اعظم آپ سے ملنا چاہتے ہیں، لیکن انہیں بھی نہیں ملنے دیا گیا تھا. یہ کیا معاملہ تھا، یہ ذرا زلفی بخاری کی زبانی خود سنیں کہ کیسے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ نے رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی تھی. پرائم منسٹر نے ریکویسٹ ڈالی تھی خان صاحب کو جیل میں ملنے کی، لیکن وہ نہیں ان کو ملنے دیا. اور پھر ہمیں کال بھی آئی تھی ملیشین، پھر ہم نے ریکویسٹ ڈالی تھی کہ آپ ہمارے جو لیڈرز ہیں پاکستان میں ان سے مل لیں، تو انہوں نے ریکویسٹ ڈالی تھی اور ایمبیسی کی کال بھی آئی تھی عمر ایوب صاحب کو کہ آپ ہم پرائم منسٹر آپ سے ملنا چاہتے ہیں. کوئی ڈے طے ہوا اور پھر کنفرمیشن کا بس انتظار تھا، اور ظاہری بات ہے وہ وہاں سے بلاک ہو چکا تھا. پھر ٹھیک ہے، اور یہ بلاک کیوں ہوا، اس کی کوئی وجہ بتائی گئی؟ ظاہری بات ہے نہ گورنمنٹ نہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہوگی کہ اپوزیشن سے ملیں یا پی ٹی آئی سے ملیں. تو یہ جناب حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کا ایک اور جو گھناؤنا چہرہ ہے وہ ہمیں یہاں نظر آتا ہے کہ کیسے ایک برادر ملک کے وزیر اعظم جب پاکستان کے دورے پر آئے تو انہوں نے سابق وزیر اعظم پاکستان عمران خان، جو اس وقت جعلی مقدمات کی بنیاد پر جیل میں قید ہیں، ان سے ملنے کی خواہش ظاہر کی، لیکن اس کے باوجود انہیں عمران خان سے ملاقات نہیں کروائی گئی، جو انتہائی شرمناک اور قابل مذمت اقدام ہے. اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ خفیہ اداروں کو
ایک بار پھر لامحدود اختیارات دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے جو بل ہے وہ قائمہ کمیٹی کو بھجوا دیا گیا ہے۔ قائمہ کمیٹی اس معاملے کا جائزہ لے گی اور اس ایک طرح سے جو آئینی ترمیم کے اندر ایک شک لائی جا رہی تھی جس کے تحت حساس اداروں کو یہ اختیار دیا جا رہا تھا کہ وہ جو شہری ہیں ان کی پکڑ دھکڑ کر سکیں گے، ان کو گرفتار کر سکیں گے اور ان کو حراست میں رکھ سکیں گے، اس حوالے سے تازہ ترین تفصیلات یہ سامنے آئی ہیں کہ وفاقی حکومت نے ایک بل لانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ابھی یہ قائمہ کمیٹی کو بھیجا گیا ہے، قائمہ کمیٹی سے یہ بل منظور ہونے کے بعد یہ قومی اسمبلی اور جو سینٹ ہے اس میں پیش کیا جائے گا اور اس کی منظوری لی جائے گی، اور یہ بل جو ہے یہ انسداد دہشت گردی ایکٹ کے اندر یہ ترمیم کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور انسداد دہشت گردی ایکٹ کی شق 11 کی ذیلی شق 4E ہے جس میں یہ ترمیم وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی جانب سے لائی گئی ہے۔ اور اس میں کیا ترامیم کی جا رہی ہیں؟ اس میں مجوزہ ترمیم کے تحت مسلح افواج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ملکی سلامتی، دفاع اور امن و امان سے متعلق جرائم میں ملوث کسی شخص کو 3 ماہ تک حراست میں رکھنے کا اختیار ہوگا۔ مجوزہ ترمیمی بل کے مطابق تاوان، بھتہ خوری، ٹارگٹ کلنگ اور اغوا سے متعلق جرم پر بھی 3 ماہ زیر حراست ملزم کو رکھا جا سکے گا۔ اس کے علاوہ حراست یا نظر بندی کے دوران ملزم کو شفاف ٹرائل کا حق دیا جائے گا۔ ہمیں پتہ ہے کہ کتنا شفاف ٹرائل کا حق جو ہے وہ فراہم کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ 3 ماہ سے زائد نظر بندی آرٹیکل 10A کے تحت ہو سکے گی۔ الزامات کی تحقیقات JIT کرے گی، اور JIT میں مسلح افواج یعنی کہ تینوں افواج کے جو ہیں اہلکار ہوں گے وہ، اس کے علاوہ سول آرمڈ فورسز، انٹیلیجنس ایجنسیز کے نمائندے اور SP پولیس بھی جو ہے وہ اس JIT کا حصہ ہوں گے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ آئینی ترمیم، یہ قانون کے اندر یہ ترمیم کیوں لائی جا رہی ہے؟ اس کا ایک ہی مقصد ہے، وہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو اٹھانا، ان کو غائب کرنا، 3 مہینے تک ان کو لاپتہ رکھنا، حراست میں رکھنا، ان پر تشدد کرنا، ان کو توڑنے کی کوشش کرنا، اور پھر اس کے بعد 3 مہینے تک نہ کوئی عدالت ان کی ضمانت لے سکے گی، نہ 3 مہینے تک کوئی عدالت ان کو طلب کر سکے گی، اور اس طرح ظلم اور جبر کا ایک نیا دور، ایک نیا سلسلہ شروع کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اس میں حکومت کو کہاں تک کامیابی ملتی ہے، کیونکہ جو قانون آج یہ حکومت منظور کرنے کی کوشش کر رہی ہے، بہت جلد یہی قانون اسی حکومت کے خلاف استعمال ہوں گے جب یہ اپوزیشن میں ہوں گے، اور پھر اس وقت ان کی چیخیں سننے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ ساتھ ہی یہ جو قانون ہے یہ کیسے آئین کے آرٹیکل 10 کی خلاف ورزی ہے، صریحاً خلاف ورزی ہے، اس کی بھی میں تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ آئین کا آرٹیکل جو 10 ہے، جس کا ٹائٹل کیا ہے، سیف گارڈز ایز ٹو اریسٹ اینڈ ڈیٹینشن۔ اب آرٹیکل 10 کا سب سیکشن 1 کیا کہتا ہے کہ نو پرسن who is arrested shall be detained in custody without being informed as soon as may be of the grounds of such arrest, nor shall he be denied the right to consult and be defended by a legal practitioner of his choice۔ یعنی کسی شخص کو جب گرفتار کیا جائے گا تو اس حوالے سے جلد اس کی گرفتاری کی جو وجوہات ہیں وہ بتائی جائیں گی، اور اس کے علاوہ اس کو اپنی مرضی کے ایک وکیل کے ذریعے اپنے دفاع کا مکمل حق دیا جائے گا۔ یہاں 3 مہینے کے لیے ایک ملزم جس کو ریاستی ادارے اٹھائیں گے، کسی بھی بنیاد پر اٹھائیں گے، ایک ٹویٹ پر بھی اٹھا لیں گے یا سوشل میڈیا پر کچھ بھی لکھنے بولنے پر بھی ان لوگ شہریوں کو 3 مہینے کے لیے اٹھا لیا جائے گا، لاپتہ کر دیا جائے گا، اور پھر ان کو کسی عدالت میں پیش نہیں کیا جائے گا، ان کو کسی کے ساتھ ملنے کی اجازت نہیں ہوگی، ایون کہ اپنے وکیل کے ساتھ ملنے کی اجازت نہیں ہوگی، اور یہ آئین کی آرٹیکل 10 کے ذیلی شق 1 کی خلاف ورزی ہے۔ آگے ذیلی شق 2 کی بھی خلاف ورزی ہے، اس میں کیا لکھا ہے؟ اس میں بھی یہ لکھا ہے کہ ایوری پرسن ہو از اریسٹڈ اینڈ detained in custody shall be produced before a magistrate within a period of 24 hours of the such arrest, excluding the time necessary for the journey from a place of arrest to the court of the nearest magistrate, and no such person shall be detained in custody beyond the said period without the authority of a magistrate۔ یعنی جب کسی شخص کو گرفتار کیا جائے گا، حراست میں لیا جائے گا، تو 24 گھنٹے کے اندر اس شخص کو نزدیک ترین جو مجسٹریٹ دفتر ہوگا وہاں پر اس کو پیش کیا جائے گا، اور اس کے حوالے سے
جو دیگر تمام تر قانونی تقاضے ہوں گے وہ بھی پورے کیے جائیں گے، اور 24 گھنٹے سے زیادہ اگر ٹائم لگتا ہے تو وہ ٹائم وہ اس شخص کو اس کی گرفتاری والے مقام سے مجسٹریٹ کے دفتر تک یا اس کی عدالت تک لانے میں جو ایکسٹرا ٹائم لگے گا اس کی اجازت صرف آئین پاکستان میں دی گئی ہے آرٹیکل 10 ذیلی شق 2 کے اندر۔ پھر آگے یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب کسی شخص کو گرفتار کیا جائے گا تو اس کو 24 گھنٹے سے زیادہ حراست میں نہیں رکھا جا سکے گا بصورت اس کے کہ اس کو مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کیا جائے، یعنی مجسٹریٹ کی عدالت میں اگر آپ پیش نہیں کرتے تو پھر 24 گھنٹے سے زیادہ کسی شہری کو زیر حراست نہیں رکھا جا سکتا۔ لیکن یہاں ظلم یہ ہو رہا ہے کہ پی ٹی آئی کو لوگوں کو اٹھایا جائے گا، 3 مہینے کا بلینکٹ جو ہے وہ اختیار حساس اداروں کو دیا جا رہا ہے، اور اس طرح پی ٹی آئی کے خلاف جو اقدام 26ویں آئینی ترمیم میں کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی اب اس کو انسداد دہشت گردی ایکٹ کے اندر ترمیم کر کے اس کو پورا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس طرح پی ٹی آئی کے لوگوں کو غائب کرنے کا، ان کو لاپتہ کرنے کا، ان کو گرفتار کرنے کا ایک نیا سلسلہ شروع ہوگا، جس کا شکار صرف پی ٹی آئی کے لوگ نہیں ہوں گے بلکہ اس میں سول سوسائٹی کے لوگوں کو بھی اٹھایا جائے گا، اس میں صحافیوں کو بھی اٹھایا جائے گا، اور اس میں ہر اس اختلاف رکھنے والی آواز کو دبانے اور اس کو جو ہے وہ ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی جو حکومت یا اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے سوشل میڈیا پر یا دیگر ذرائع پر لکھتے بولتے ہیں، اور ان کو ٹارگٹ کیا جائے گا۔ تو یہ وہ میرے خیال میں جیسے کہ میں نے کہا کہ سیاستدانوں نے پہلے اپنے ہاتھ اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے کٹوائے، اب اپنی گردنیں بھی اسٹیبلشمنٹ کے آگے کر دی ہیں کہ شاید یہ سیاستدانوں کا پیٹ نہیں بھرا اور یہ اپنی گردنیں بھی کٹوانا چاہتے ہیں۔ جیسے میں نے یہ بھی کہا تھا کہ جس دن اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی تبدیل ہوئی، یہی قوانین جو آج مسلم لیگ نون پی ٹی آئی کو ٹارگٹ کرنے کے لیے لا رہی ہے، یہی قوانین پھر نون لیگ کے خلاف استعمال ہوں گے، اس کے کارکنوں، اس کے رہنماؤں کے خلاف استعمال ہوں گے، اور اس وقت ان کی آواز سننے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ بہرحال یہ تو وقت کا چرخہ ہے، گھوم رہا ہے، آج پی ٹی آئی کی باری ہے، کل دیگر کی باری آئے گی، بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی۔ سعید بلوچ کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔